बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में तफसीर इब्न कसीर से अल कुरान को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 194 194। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामि वल मुहर्रमातु किसासु फमान तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्ली मा तदा अलैकुम वत्तकुल्लाहा वालमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। तर्जुमा, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है और सारी हुर्मतों में फ्रीकैन के रवैये में बराबरी चाहिए। तो जो तुम पर ज़्यादती करे तुम उस पर ज़्यादती कर लो, लेकिन उसी कदर जितनी ज़्यादती उसने तुम पर की हो। और डरते रहा करो अल्लाह से और जान लो यकीनन अल्लाह की नुसरत परहेज़गारों के साथ है। तफसीर। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हराम। सन 6 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा उम्रा के लिए रवाना हुए, लेकिन मुशरिकीन ने आपको हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया। ज़िकत का महीना था जिसका शुमार हुर्मत वाले महीनों में होता है। फिर इस बात पर सुलह हो गई कि मुसलमान आइंदा साल उम्रा के लिए आएंगे। इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुशरिकों से बदला दिलवाया और इस बारे में ही आयत करीमा नाजिल हुई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, रसूल हुर्मत वाले महीने में जंग नहीं करते थे। हाँ, अगर कोई दुश्मन इन महीनों में हमला कर देता आप उसका मुकाबला करते। इसी तरह दौरान जंग अगर ये महीने आ जाते तो आप जंग से रुक जाते यहाँ तक कि ये महीने गुजर जाते। हुदैबिया के मुकाम पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि हज़रत उस्मान को मुशरिकीन ने शहीद कर दिया है, जिनको आपने एक पैगाम देकर मुशरिकीन की तरफ भेजा था, तो आपने एक दरख्त के नीचे अपने 1400 सहाबा से मुशरिकीन के खिलाफ जंग करने पर बैत ली। और जब आपको हज़रत उस्मान की अदम शहादत का इल्म हुआ तो आपने जंग का इरादा तर्क कर दिया और सुलह की तरफ माइल हुए। इसी तरह आप ग़ज़वा हुनैन में बनी हवाज़न के साथ जंग करने से फारिग हुए और कुछ मुशरिकीन ताइफ में जाकर किला बंद हो गए। आपने ताइफ का मुहासरा कर लिया। इसी दौरान ज़ुकत का महीना शुरू हो गया। आपने मुसलसल 40 दिन मुहासरा किए रखा। बिलाखिर कुछ सहाबा कराम की शहादत के बाद आपने ये मुहासरा उठा लिया और आज़िम मक्का हुए। रास्ते में जाराना के मुकाम पर माल गनीमत को तकसीम किया और यहीं से आपने उम्रे का एहराम बांधा। आपने उम्रा ज़िकत 8 हिजरी में अता किया। फमाने तदा अलैकुम, यहाँ मुसलमानों को अदल करने का हुक्म दिया गया है, हत्ता के मुशरिकीन के मामले में भी अदल का हुक्म दिया गया है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही। सूरह अल-नहल। अगर तुम उन्हें सज़ा देना चाहो तो उन्हें सज़ा दो, लेकिन इस कदर जितनी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई गई। इरशाद बारी ताला है, व जज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लुहा। सूरह शूरा। बुराई का बदला उस जैसी बुराई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि आयत करीमा मक्का में नाजिल हुई, जहाँ मुसलमानों के पास ना ही कुव्वत थी और ना ही जहाद का हुक्म। फिर ये हुक्म मदीना तैयबा में नाजिल होने वाली आयत कत्ताल से मनसूख हो गया। लेकिन इब्न जरीर ने इस कौल की तरतीब की है और कहा है कि यह आयत करीमा मदनी है और उम्रा कज़ा के बाद नाजिल हुई। यही मुजाहिद का कौल है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला ने अपनी अताअत और तकवा व परहेजगारी का हुक्म दिया है और बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत मुत्तकी लोगों के शामिल हाल होती है। आयत नंबर 195 सूरह बकरा 195। वअनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तख्लुकाति व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जुमा, और खर्च किया करो अल्लाह की राह में और ना फेंको अपने आप को अपने हाथों तबाही में, और अच्छे काम किया करो, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है अच्छे काम करने वालों से। तफसीर। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि आयत करीमा अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में नाजिल हुई। इब्न अब्बास और कई दूसरे मुफस्सिरीन कराम का भी यही कौल है। हज़रत अबू इमरान फरमाते हैं कि एक मुहाजिर सहाबी ने कुस्तुनतुनिया की जंग में दुश्मन की सफ़ पर दिलेराना हमला किया और उसे चीरते हुए आगे निकल गए। उस जंग में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी हमारे साथ थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह शख्स अपनी जान हिलाकत में डाल रहा है। ये सुनकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया कि हम इस आयत करीमा के बारे में तुमसे बेहतर जानते हैं। यह आयत करीमा हमारे बारे में नाजिल हुई। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल हुआ
آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے رہے اور آپ کی نصرت اور اعانت میں پیش رہے، یہاں تک کہ اسلام خوب پھیل گیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ اور ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازا ہے، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں برسر پیکار رہے، حتیٰ کہ دین اسلام دور دور تک پھیل گیا اور مسلمانوں کی کثرت ہو گئی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کو اپنے اہل و عیال اور مال و دولت پر ترجیح دیتے تھے۔ اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو اب ہمیں اپنے اہل و عیال کی طرف سوچنا چاہیے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی جہاد کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کی فکر میں مشغول ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ قسطنطنیہ میں مصری فوج کے سالار عقبہ بن عامر تھے اور شامی فوج کے سپہ سالار یزید بن فضالہ تھے۔ ایک آدمی نے حضرت براء بن عازب سے پوچھا، اگر میں اکیلا دشمن کی صف میں گھس جاؤں اور وہ مجھے قتل کر دیں تو کیا میں اس آیت کریمہ کے مطابق اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم فرماتا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، سورہ نساء۔ اے محبوب، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے۔ اور تم جس آیت کا حوالہ دے رہے ہو یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور توبہ نہ کرے۔ عبد الرحمن اسود بن عبد یغوث فرماتے ہیں، جب انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا تو قبیلہ ازدنشوہ کا ایک شخص جلدی سے اکیلا دشمن کی طرف بڑھا تو مسلمانوں نے اس کھیل کو ناپسند کیا اور حضرت عمرو بن عاص کے پاس اس کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جہاد کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو جبیر فرماتے ہیں کہ انصار اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک سال انہیں قحط سالی نے آ لیا تو اس سال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد بخل کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ در گناہ کرتا رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور یہی قول عبیدہ سلمانی، حسن بصری اور ابن سیرین وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت محمد بن کعب اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ایک شخص کے پاس ضرورت سے زائدہ زاد راہ تھا، ایک غریب مجاہد اس کے زاد راہ سے خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ سارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو تسلی دینی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ جنگ کے لیے بغیر نفقہ کے نکل جاتے تھے، اور یہ لوگ یا تو راستے میں ہی ہلاک ہو جاتے یا دوسروں پر بوجھ بنتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس سے خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تخلقاتو کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص بھوک، پیاس یا چلنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم فرمایا جن کے پاس وافر مال ہو کہ وہ احسان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی نیکی کے ہر کام میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو، خصوصاً جہاد کی تیاری میں زیادہ خرچ کرو تاکہ مسلمان اپنے دشمن کے مقابلے میں قوی ہو جائیں، اور اس کار خیر کو ترک کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ احسان اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں ذکر فرما دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمنتم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَاتٌ كَامِلَاتٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور
جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر منڈا لے تو وہ فدیہ دے دے، روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے۔ پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے وقت، اور 7 جب تم گھر لوٹ آؤ۔ یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام ذکر کیے، اس کے بعد جہاد کا ذکر ہوا۔ اب حج کے مناسک بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ حج اور عمرے کو پورا کر لو۔ بظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کو مکمل کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کے بعد ذکر کیا کہ اگر تم کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے پھر اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عمرے کے واجب اور مستحب ہونے کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں جن کا تفصیلی ذکر ہم نے اپنی کتاب احکام میں کر دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کو پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو اور تمہارا مقصد صرف حج اور عمرہ ہی ہو، اور میقات پر پہنچ کر اللہم لبیک پکارو۔ تمہارا یہ سفر تجارت یا کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم کسی دنیاوی غرض کے لیے نکلو اور جب مکہ کے قریب پہنچو تو تمہیں خیال آئے کہ چلو حج اور عمرہ کرتے چلیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرو اور عمرہ حج کے مہینے میں نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، سورہ بقرہ۔ ترجمہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان سے محرم میں عمرے کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ سے بھی یہی مروی ہے، لیکن یہ قول محل نظر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور یہ چاروں ذوالقعدہ میں تھے، ایک 6 ہجری میں، دوسرا 7 ہجری میں عمرہ قضا، تیسرا 8 ہجری میں عمرہ جارانہ، اور چوتھا وہ عمرہ جو آپ نے حج کے ساتھ ادا کیا۔ ہجرت کے بعد آپ نے یہی عمرے کیے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا تھا۔ حضرت ام ہانی نے آپ کے ساتھ حج کا ارادہ فرمایا تھا لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حج اور عمرے کو ادا کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس شخص نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اس کے لیے انہیں مکمل کیے بغیر اسے کھولنا جائز نہیں۔ حج اس طرح مکمل ہوتا ہے کہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی کرے، اس کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، اب وہ احرام کھول سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج میدان عرفہ میں قیام کا نام ہے اور عمرہ طواف کا۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی قرأت یہ ہے وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، یعنی عمرہ بیت اللہ شریف میں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر سعید بن جبیر سے کیا، انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت علقمہ سے یہ قرأت مروی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ۔ شعبی نے لفظ عمرے کو رفع عمرہ کے ساتھ پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں۔ ان سے ایک قول اس کے برعکس بھی مروی ہے۔ کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ ادا فرمایا، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی فرمایا کہ جس کے پاس ہدی قربانی کا جانور ہے وہ حج اور عمرے کا احرام باندھے۔ نیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ ایک غریب حدیث میں اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے جبے سے زعفران کی بو مہک رہی تھی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے ان کپڑوں کو اتارو اور غسل کرو اور اچھے طریقے سے اپنے بدن کو صاف کرو، پھر جس طرح تو اپنا حج کرتا ہے اسی طرح اپنے عمرے کو مکمل کرو۔
بعض روایات میں غسل اور عصایت کے نازل ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں آنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پوری سورہ فتح نازل فرمائی اور صحابہ کرام کو یہ رخصت ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی قربانیوں کو ذبح کر دیں، اور یہ 70 اونٹ تھے۔ اپنے سروں کو منڈوائیں اور اپنے احرام کھول دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سر منڈوانے اور احرام کھولنے کا حکم فرمایا تو وہ کچھ دیر اس انتظار میں بیٹھے رہے شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جو اس کو منسوخ کر دے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنا سر مبارک منڈایا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام بھی اٹھے، بعض نے سر منڈائے اور بعض نے بال کٹوائے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈانے والے پر رحمت فرمائے۔ لوگوں نے عرض کی بال کٹوانے والوں کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر سر منڈانے والوں کے لیے دعا فرمائی اور تیسری مرتبہ بال کٹوانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ 7 صحابہ ایک اونٹ میں شریک تھے، ان کی کل تعداد 1400 تھی اور وہ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے جو حرم کی حدود سے باہر تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ حرم کے کنارے پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کو دشمن نے روک دیا ہو، یا مرض یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرح احرام کھولا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف دشمن سے روکنے کی صورت میں ہی یہ حکم ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا راستہ بھٹک جائے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے، اور اس کی دلیل حجاج بن عمرو انصاری کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی چوٹ لگ جائے یا تکلیف ہو یا لنگڑا جائے تو وہ اپنا احرام کھول دے اور اس پر دوسرا حج لازم ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس سے کیا تو انہوں نے فرمایا یہ صحیح ہے۔ اصحاب سنن نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن جبیر، علقمہ، سعید بن مسیب، اکرمہ، عروہ بن زبیر، مجاہد، ابراہیم نخعی، عطا اور مقاتل بن حیان سے بھی یہی مروی ہے کہ دشمن سے روکنے کی صورت میں اور کسی مرض اور ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبا بنت جبیر کے پاس تشریف لائے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا حج کا ارادہ ہے لیکن میں اکثر بیمار رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کو چلی جاؤ اور یہ شرط رکھ لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہے جہاں مرض کی وجہ سے رک جاؤں۔ اسی حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ حج میں اس قسم کی شرط رکھنا جائز ہے۔ حضرت شافعی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا بھی یہی قول ہے۔ امام بہقی اور دوسرے محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بکری ذبح کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ میں سے کسی ایک کو ذبح کر سکتا ہے، خواہ نر ہو یا مادہ۔ اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ بکری کافی ہے۔ یہی قول حضرات عطا، مجاہد، طاؤس، ابو عالیہ، محمد علی بن حسین، عبد الرحمن بن قاسم، شعبی، ابراہیم نخعی، حسن بصری، قتادہ، ضحاک، مقاتل بن حیان وغیرہ کا ہے، اور یہی ائمہ اربعہ کا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہیں۔ حضرت سالم، قاسم، عروہ بن زبیر اور سعید بن زبیر سے بھی یہی مروی ہے، اور غالباً ان کی دلیل صلح حدیبیہ کا واقع ہے۔ اس میں کسی صحابی کا بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں، انہوں نے صرف اونٹ اور گائے کو ذبح کیا تھا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم ساتھ ایک ایک اونٹ اور گائے میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ جس جانور کی وسعت رکھتا ہو ذبح کر لے، اگر مالدار ہے تو اونٹ ذبح کرے اور اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے ورنہ بکری۔ حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں اس کا دار و مدار جانور کے مہنگے یا سستے ہونے پر ہے، اور جمہور علماء نے جو فرمایا ہے کہ بکری ہی کافی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم کا حکم یہ ہے کہ جو آسانی سے میسر ہو، یعنی کم از کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے۔ قربانی کے جانوروں میں اونٹ، گائے، بھیڑیں، بکریاں سب شامل ہیں، جیسا کہ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی دی تھی۔ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اس کا عطف اور أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ پر ہے، نہ کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پر، جیسا کہ ابن جریر کا خیال ہے۔
وجہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حرم کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا تو انہوں نے حرم سے باہر ہی سر منڈوا لیے اور اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر لیا۔ لیکن امن کی حالت میں اگر حاجی حرم میں پہنچ سکتے ہوں تو ان کے لیے اس وقت تک سر منڈانا جائز نہیں جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے اور وہ حاجی حج اور عمرہ کے مناسک سے فارغ نہ ہو جائے۔ اور اگر اس نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہو، اسی طرح اگر اس نے صرف حج کا ارادہ کیا ہے یا وہ حج تمتع کرنے والا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت حفصہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیے ہیں لیکن آپ بدستور احرام باندھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا دیا تھا اور قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال دیا تھا، اس لیے میں قربانی کرنے کے وقت تک احرام نہیں کھول سکتا۔ فمن کان منکم مریضا، حضرت عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، لوگ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اس حال میں کہ میرے سر کی جوئیں چہرے پر گر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، میرا خیال نہیں تھا تم اس حالت کو پہنچ جاؤ گے، کیا تم میں ایک بکری ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں، مفلس ہوں۔ فرمایا، جاؤ اپنا سر منڈا لو، پھر 3 روزے رکھ لینا یا 6 مساکین کو نصف نصف سا اناج دے دینا۔ اس وقت خصوصاً میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حکم کے اعتبار سے سب کے لیے عام ہے، اور امام احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، میں ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور میرے سر سے چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، سر منڈواؤ، پھر 3 روزے رکھ لینا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا یا ایک بکری ذبح کر دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں، اس وقت میرے سر پر لمبے لمبے بال تھے۔ اس حدیث کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے بکری ذبح کی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نسک سے مراد بکری ذبح کرنا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو 3 رکھے یا ایک فرق اناج 6 مساکین میں تقسیم کرے۔ حضرات مجاہد، اکرمہ، عطا، طاؤس، حسن بصری، امیر الاعراج، ابراہیم نخعی اور ضحاک سے بھی یہی قول منقول ہے، بلکہ ائمہ 4 اور جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو 3 روزے رکھ لے، اگر چاہے تو 3 سا 6 مسکینوں پر تقسیم کر دے، اور اگر چاہے تو بکری ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین میں تقسیم کر دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رخصت عطا کرنا تھی، اس لیے پہلے روزے کا ذکر کیا، پھر اناج صدقہ کرنے کا، پھر قربانی کرنے کا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو یہ مسئلہ بتایا، آپ نے پہلے افضل چیز کا بیان فرمایا، یعنی فرمایا بکری ذبح کرو، اگر نہیں تو 6 مسکینوں کو اناج دو یا 3 روزے رکھو۔ بہرحال دونوں ترتیبیں دونوں مقام کے اعتبار سے گزر چکی ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، پہلے تو اناج دینے کا حکم دیا جائے گا اگر اس کے پاس ہو، نہیں تو بکری ہی دے، ورنہ بکری کی قیمت کے برابر اناج صدقہ کرے، نہیں تو ہر نصف کے بدلے میں 1 دن کا روزہ رکھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب محرم کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال منڈوا دے، 3 میں سے کسی ایک پر عمل کرے، 10 روزے رکھے، 10 مسکین پر صدقہ کرے، اس طرح کہ ہر مسکین کو 1 مکوک کھجوریں اور 1 مکوک گندم دے، بکری ذبح کرے۔ حضرت حسن اور اکرمہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن یہ دونوں قول ضعیف ہیں کیونکہ حضرت کعب بن عجرہ والی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایسے شخص کو اختیار ہے، چاہے 3 روزے رکھ لے، چاہے 6 مسکینوں کو اناج دے اور چاہے 1 بکری ذبح کرے۔ ہاں، یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والے کے لیے ہے، جیسا کہ نص قرآنی سے ثابت ہے اور اس پر فقہا کا اجماع ہے، مگر یہاں یہ ترتیب درست نہیں۔ حضرت طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ قربانی اور مساکین پر صدقہ مکہ میں کرے اور روزے جہاں چاہے رکھ لے۔ ابو الاسما جو کہ ابن جعفر کے مولا ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان حج کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ حضرت علی اور حضرت حسین بن علی بھی تھے۔ ابو الاسما فرماتے ہیں کہ میں ابن جعفر کے ساتھ تھا، دوران سفر میں نے ایک شخص کو سویا ہوا پایا، اس کی اونٹنی اس کے سرہانے بندھی ہوئی تھی، میں نے اسے جگایا تو وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن جعفر نے ان کو اٹھایا یہاں تک کہ ہم اسے لے کر سکیہ میں پہنچ گئے اور حضرت علی کو اطلاع دی۔ آپ کے ساتھ اسما بنت امیس تھیں، ہم نے 20 دن ان کی تیمارداری کی، پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت حسین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ سر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ سر منڈا لو، پھر ایک اونٹ منگوایا اور ذبح کیا۔ اگر یہ اونٹ کا ذبح کرنا فدیے کے طور پر تھا، پھر یہ مکہ کے باہر ذبح ہوا
اور اگر احرام کھولنے کی وجہ سے تھا تو پھر واضح ہے۔ فائزہ امن جب تم حج کے باقی مناسک ادا کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو حج تمتع کرنے والا قربانی کرے، خواہ اس نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہو یا پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو اور اس سے فارغ ہو گیا ہو اور پھر حج کا احرام باندھ لیا ہو، یہی اصل حج تمتع ہے اور فقہا کے کلام میں بھی یہی مشہور ہے، مگر عام تمتع ان دونوں قسموں میں شامل ہے جیسا کہ صحیح حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، بعض فرماتے ہیں کہ آپ کا حج قران ہے۔ بہرحال اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ قربانی کے جانور کے ساتھ لے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حج تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو وہ گائے بھی ذبح کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی دی تھی اور وہ سب حج تمتع کرنے والی تھی۔ اس سے حج تمتع کا مشروع ہونا ثابت ہو گیا، جیسا کہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حج تمتع کا حکم قرآن پاک میں نازل ہوا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا، پھر نہ تو قرآن پاک میں اس کی ممانعت نازل ہوئی اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، پھر لوگوں نے اپنی رائے سے اسے ممنوع قرار دے دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کو حج تمتع سے روکا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ در حقیقت حضرت عمر لوگوں کو حج تمتع سے اس لیے نہیں روکتے تھے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے تھے، بلکہ آپ کا اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگ بکثرت حج اور عمرے کا قصد کر کے بیت اللہ شریف آئیں، جیسا کہ آپ سے یہ صراحتاً بھی مروی ہے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یعنی جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 3 روزے حج کے ایام میں رکھے۔ علماء فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ 3 روزے یوم عرفہ سے پہلے ذوالحج کے مہینے میں رکھے۔ حضرت عطا کا قول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد 3 روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فی الحج کے الفاظ ہیں۔ حضرت طاؤس اور مجاہد اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ وہ شوال میں روزے رکھ سکتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ اور اس سے 2 دن پہلے ملا کر 3 روزے رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے، اور یہی قول حضرات مجاہد، سعید بن جبیر، سدی، عطا، طاؤس، حکم حسن بصری وغیرہ سے بھی مروی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی کہ اگر وہ شخص قربانی کا جانور نہ پائے تو وہ یوم عرفہ اور اس سے پہلے 2 دن کو ملا کر 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 روزہ یوم ترویہ سے پہلے رکھے، دوسرا یوم ترویہ کو، تیسرا عرفہ کے دن رکھے۔ امام جعفر سے بھی یہی منقول ہے۔ اگر کوئی شخص عید سے پہلے روزے نہ رکھ سکا تو کیا ایام تشریق میں اس کے لیے روزے رکھنا جائز ہیں؟ اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے قدیم قول کے مطابق وہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایام تشریق میں صرف وہی روزہ رکھ سکتا ہے جو قربانی کے جانور کو نہ پائے۔ یہی قول حضرت زین بن عابدین کا ہے۔ عبید بن عمیر لیسی، اکرمہ، حسن بصری اور عمرو بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ انہوں نے فصیام ثلاثات ایام فی الحج کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جدید قول یہ ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ قتیبہ حضلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اس میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ جب تم اپنی قیامگاہ کی طرف واپس لوٹو تو 7 روزے رکھو۔ اس لیے مجاہد فرماتے کہ اگر کوئی شخص دوران سفر روزے رکھنا چاہتا ہے تو اسے رخصت ہے، اور یہی قول عطا بن ابی رباح کا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب تم اپنے وطن واپس لوٹاؤ اس وقت روزے رکھو، یہ قول حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ نیز سعید بن جبیر، ابو عالیہ، مجاہد، عطا، اکرمہ، حسن بصری وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ اس پر علماء کا اجماع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع میں عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع کیا۔ آپ نے ذوالخلیفہ سے ہی قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے لیے۔ پہلے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، پھر آپ نے حج کا تلبیہ کہا۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج تمتع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ ادا کیا۔ لوگوں میں سے بعض قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے اور بعض ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ اپنا حج پورا کرنے سے پہلے احرام نہ کھولے، اور جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ طواف اور سعی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کتروائے اور احرام کھول دے۔
پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے، اور جو شخص قربانی کا جانور نہیں پاتا ہو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے گھر لوٹ کر رکھے۔ تلکا عشرات کاملات، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ خاص تاکید کے لیے ہے، جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں، میں نے اسے دونوں آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور اپنے ہاتھ سے لکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ سورہ انعام۔ ترجمہ، اور نہ کہ پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ سورہ عنکبوت، اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان 10 روزوں کو مکمل اور تمام کرنے کا حکم ہے، اور بعض نے کاملہ کا یہ معنی کیا ہے کہ یہ روزے قربانی کے جانور کے بدلے میں کافی ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، اس بات پر تو علماء کا اجماع ہے کہ اہل حرم والے حج تمتع نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حرم ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اہل مکہ، تمہارے لیے حج تمتع نہیں ہے بلکہ یہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، تمہارے لیے یہ حرام ہے کیونکہ تمہیں عمرہ کے لیے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، تم تو تھوڑی دور جا کر عمرے کا احرام باندھ لیتے ہو۔ یہی قول حضرت طاؤس سے مروی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل حرم اور وہ لوگ ہیں جو مواقیت احرام باندھنے کا مقام اور حرم کے درمیان میں رہتے ہیں۔ یہ قول حضرت عطا سے منقول ہے اور مکحول سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عطا سے بھی یہ مروی ہے کہ میدان عرفات، مزدلفہ، ارنا رجی والوں کا بھی یہی حکم ہے، وہ تمتع نہیں کر سکتے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں جو شخص ایک دن یا ایک دن کی زائد مسافت پر ہو وہ تمتع کر سکتا ہے، اور ایک روایت میں 2 دن کی مسافت بھی مروی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل حرم اور جو اتنے فاصلے پر ہوں کہ وہاں اہل مکہ کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہو، ان سب کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ ان سب کو حاضر شمار کیا جاتا ہے نہ کہ مسافر، واللہ عالم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص اس کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے اور معاصی کا مرتکب ہے، اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔